सूरज मगरिब की गोद में छुपने लगा था। सुर्खी माइल नारंगी रोशनी ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था, जैसे कुदरत भी किसी नई कहानी का आगाज लिखने जा रही हो। आयजा अफंदी, जो अपने वालिदैन की लाडली और असूलों में बंधी हुई लड़की थी, बेचैनी से कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी नज़रें तेजी से बदलते हुए मनाजिर पर थीं, मगर जहन में उलझी हुई सोचें थीं। वो जिस घर जा रही थी वो उसके अपने घर जैसा नहीं था। उस घर में रहने वालों की जिंदगियां, आदतें, ख्यालात सब कुछ मुख्तलिफ थे, मगर वो सिर्फ दोस्त निभाने के लिए जा रही थी। नाजिया के कहने पर बस पहुंचने ही वाले हैं मैम, ड्राइवर ने नरमी से कहा तो वो चौंक कर सीधी हुई। ठीक है, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया और घड़ी पर नज़र दौड़ाई। सामने जदीद तर्ज का वसी और अरीज बंगला था, बुलंद दीवारों और रोशनियों में नहाया हुआ। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स, लंबी गाड़ियां और महंगे ब्रांड्स में मलबूस मुलाजमीन, ये सब उसके लिए अजनबी था। अंदर कदम रखते ही उसका इस्तकबाल नाजिया ने खुश दिली से किया। अरे तुम्हें आना तो था ना, मगर बहुत मुश्किलों से आई हो तुम। वो उसे गले लगाते हुए हंसी। हाँ, बमुश्किल इजाज़त मिली। अम्मी अब्बू को मनाना आसान नहीं था। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो जैसे किसी और ज़माने में रहते हैं, नाजिया ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। आयजा हल्का सा मुस्कुराई, मगर कुछ कहे बगैर इधर उधर देखने लगी। ये घर वाकई अलग था। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ी सी लॉबी में संगमरमर का फर्श चमक रहा था। दीवारों पर खूबसूरत आर्ट पीसेस आवेजा थे और हर चीज़ एक खास महंगे ज़ौक़ का पता देती थी। नाजिया उसे घर के अफराद से मिलवाती रही। सब खुश इखलाक थे, बातों में रवादारी थी, मगर उनके अंदाज से आयजा को वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा था। रात के वक्त जब महफिल गर्म थी, आयजा को लगा जैसे वो शोर से अलग थलग हो गई हो। वो खामोशी से उठकर एक तरफ चल दी। वो कोई पुरसुकून जगह तलाश कर रही थी, जहाँ चंद लम्हे तन्हाई में गुजार सके। एक दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर चली गई। वो सोच रही थी शायद ये कोई स्टडी रूम होगा या बैठक, मगर जो ही वो अंदर दाखिल हुई उसे लगा जैसे उसने गलती कर दी हो। सामने कमरे में नीम अंधेरा था, पर्दे बंद थे और एक अजीब सी खामोशी हर शय पर छाई हुई थी। बड़ी कुर्सी पर कोई बैठा था, उसका चेहरा नीम तारीकी में था, मगर आयजा के दिल ने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। वो नौरेज़ खानज़ादा था, वही नौरेज़ जिसके बारे में अनाजिया ने बताया था कि वो बैरूने मुल्क से हाल ही में वापस आया है। वही नौरेज़ जो अपनी रंगीन मिजाजी, बेरारवी और बेखौफ तबीयत के लिए मशहूर था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्त से उठा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आयजा के अंदर का खौफ मजीद बढ़ गया। ये मेरा कमरा है, उसकी आवाज़ गहरी और बेतासुर थी। आयजा फौरन पलटी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो चुका था। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये दरवाज़ा क्यों बंद हो गया? वो घबरा कर मुड़ी और नौरेज़ को देखा। नौरेज़ ने एक नज़र दरवाजे पर डाली, फिर उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए मुस्कुराया। ये ऑटोमेटिक लॉक है जो एक मखसूस वक्त के बाद बंद हो जाता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कैद नहीं रखूँगा। आयजा ने बेचैनी से दरवाज़ा दोबारा खोलने की कोशिश की, मगर बेसुध। वो पलटी और इल्तिजा भरे लहजे में बोली, बराहे करम दरवाज़ा खुलवाएं, मैं गलती से आ गई थी। नौरेज़ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। गलती से? वो सर झुकाकर बोला, यहाँ किस्मत ने तुम्हें यहाँ भेजा है। आयजा ने खौफजदा होकर कदम पीछे किए, मगर अब दीवार उसके पीछे थी। नौरेज़ ने बगौर उसका चेहरा देखा। वो लड़कियां जो उसके करीब आती थीं, उनकी आंखों में अक्सर लालच, फरेब या कुछ ना कुछ झलकता था, मगर ये लड़की, ये वाकई डरी हुई थी। मगर उसके अंदर कोई चालाकी नहीं थी, कोई फरेब नहीं था। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नौरेज़ ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें जाना है? आयजा ने फौरन सर हिलाया। जा सकती हो। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाज़ा खुल गया। आयजा ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो जैसे ही बाहर निकली, उसका दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नौरेज़ वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो किसी अनोखी चीज़ को देख रहा हो जिसका उसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया। अजीब लड़की थी, उसने खुद से कहा।
پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دلچسپ، بہت زیادہ دلچسپ۔ وہ اس رات دیر تک جاگتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ لڑکی جو خوفزدہ تھی مگر باوقار، جو کمزور لگ رہی تھی مگر مضبوط بھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے کمرے میں آ کر کسی مطلب کے بغیر وہاں سے جانے کی جلدی کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس سے التجا کی تھی مگر چاپلوسی نہیں کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی کی آنکھوں میں خوف تھا مگر کوئی توقع نہیں تھی۔ اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ نوریز خان زادہ کسی کے بارے میں اتنی شدت سے سوچ رہا تھا۔ یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی تھی، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، نوریز خان زادہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کھڑکی سے باہر خاموشی تھی مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ پلکیں بند کرتا تو عائزہ آفندی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بسا خوف، اس کے چہرے کی سادگی اور سب سے بڑھ کر اس کا دو ٹوک انداز، یہ سب کچھ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے شرائط پر زندگی گزارتا آیا تھا، جو چاہا وہ حاصل کیا۔ کسی نے آج تک اس کی بات رد نہیں کی تھی، اور اگر کسی نے انکار کیا بھی تو وہ زیادہ دیر اس انکار پر قائم نہیں رہ سکا تھا۔ لیکن یہ لڑکی اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی، اور یہی چیز اس کے جنون کو ہوا دے رہی تھی۔ اگلی صبح نوریز کی بے چینی اور بڑھ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا مگر اس کی توجہ کھانے پر نہیں تھی۔ جیسے ہی انازیہ ناشتے کے لیے آئی، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میری اس سے دوستی کروا دو نازیہ۔ انازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس سے؟ انازیہ افندی سے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر انازیہ نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور سنجیدگی سے کہا، تم مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ بالکل نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ انازیہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کندھے اچکا کر بولی، وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو تمہاری دنیا میں آ سکے۔ دیکھتے ہیں۔ نوریز کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اگلے دن نوریز اپنی گاڑی میں بیٹھا، کالج کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے عائزہ کے معمولات جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ وہ کس وقت آتی ہے، کب جاتی ہے، کن دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، سب پتہ کر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ جیسے ہی عائزہ گیٹ سے باہر نکلی، وہ اپنی گاڑی سے اترا اور سیدھا اس کے سامنے آ گیا۔ عائزہ افندی؟ عائزہ نے چونک کر نظر اٹھائی۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں وہی عجیب سا غرور۔ عائزہ نے ایک لمحے کے لیے نوریز کو دیکھا، پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، اپنی حد میں رہو، تم میرے دوست کے بھائی ہو تو لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے 2 ٹکے کے مرد کو وہ سبق سکھاتی کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ نوریز جو ہمیشہ اپنی شخصیت کے سحر میں دوسروں کو قائل کرنے کا عادی تھا، اس کا یہ جواب سن کر ایک پل کے لیے سن ہو گیا، مگر عائزہ یہی نہیں رکی۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اتر آئی تھی۔ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں تم جیسے آوارہ انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، جسے نہ دین کا کچھ پتہ ہے، نہ عزت اور نہ ہی شرم۔ تم جیسے لوگ صرف اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ محبت جیسے مقدس رشتے کی حقیقت تم جیسے لوگوں کے لیے صرف ایک کھیل ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا، سب لڑکیاں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوتی، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو تم جیسے لوگوں کو ان کی اصل جگہ دکھانا جانتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور لہجے میں جتنی سختی تھی، اتنی شاید ہی کسی نے نوریز سے پہلے برتی ہو۔ وہ جو ہمیشہ خود کو سب سے طاقتور اور ناقابل مزاحمت سمجھتا تھا، پہلی بار اپنی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا۔ عائزہ نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور بے نیازی سے پلٹ کر چلی گئی، جیسے وہ اس کی وجود کو کسی قابل توجہ چیز کے طور پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے نہ صرف نوریز کی حقیقت اس کے منہ پر ماری تھی، بلکہ اسے آئینہ بھی دکھایا تھا کہ وہ آج تک کیا کرتا آیا ہے اور کس نظر سے لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے نوریز کے اندر کچھ ٹوٹا بھی تھا اور کچھ نیا جاگا بھی تھا۔ نوریز کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس سے یوں بات کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بے وقت محسوس کروایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے ہی کھیل میں ہار رہا تھا۔ عائزہ نے اس پر ایک آخری نظر ڈالی
اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، جیسے وہ اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہ رکھتا ہو۔ نوریز وہیں کھڑا رہ گیا، اپنی مٹھی سختی سے بھینچتا ہوا۔ وہ اس تجدید کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور شاید یہی لمحہ تھا جب اس کے اندر کا جنون مزید بڑھ گیا۔ اب وہ ہر جگہ نظر آتا، کبھی کالج کے باہر، کبھی کیفے میں، کبھی یونیورسٹی کی راہداریوں میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عائزہ نے کبھی اس کی موجودگی کو اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے نظریں بچا کر گزر جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ واقعی تمہیں لفٹ نہیں کرائے گی؟ اس کے ایک دوست نے چھیڑا۔ دیکھتے ہیں، نوریز نے مسکرا کر کہا، مگر دل میں پہلی بار بے چینی نے جنم لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی لڑکی اس کی توجہ کے باوجود اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک اور حربہ آزمایا۔ تم مجھے ایک موقع تو دے سکتی ہو، وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ میں واقعی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے پہلی بار اسے براہ راست گھورا۔ اور میں تم جیسے مردوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تمہاری دنیا میں لڑکیوں سے دوستی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور میں اس کھیل کا حصہ بننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ نوریز کو پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی عزت نفس پر چوٹ کی ہو۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ایک عام سی لڑکی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی تھی؟ کیوں وہ ہر روز صرف اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا؟ یہ محبت تھی یا محض ایک ضد؟ یہ جنون تھا، اور یہ جنون ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں جب شہر گہری نیند میں تھا تو نوریز خانزادہ کی بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاتھ میں وہ سگریٹ تھا جسے وہ پچھلے 15 منٹ سے سلگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی انجانی الجھن اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ مسلسل عائزہ کے الفاظ سن رہا تھا، اپنی حد میں رہو، تم میرے دوست کے بھائی ہو تو لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے 2 ٹکے کے مرد کو وہ سبق سکھاتی کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ یہ الفاظ اس کی سوچوں پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کے لیے یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ جتنا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی وہ لڑکی اس کے دماغ میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک چیلنج تھا۔ نوریز نے فیصلہ کر لیا تھا، اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا ضد اور ہنر سے حاصل کیا تھا، تو پھر یہ لڑکی کیوں اس کے قابو میں نہیں آ رہی؟ اگر وہ اس کی دنیا میں نہیں آ سکتی تو نوریز کو خود اس کی دنیا میں جانا ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار منصوبہ بندی کی۔ وہ وہی کرے گا جو عائزہ کو متاثر کر سکے۔ وہ اپنی عیاش زندگی ترک کرنے کی اداکاری کرے گا۔ وہ ایک نیک انسان کا چہرہ اپنائے گا۔ وہ دکھائے گا کہ وہ بدل گیا ہے۔ اگلے ہی دن نوریز نے سب سے پہلے شراب چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے دوست حیران تھے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے کہا کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن نوریز نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے اپنی ظاہری تبدیلی کا آغاز کیا۔ اب وہ سادہ لباس پہننے لگا، پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا، ہر شام چائے کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، اور سب سے اہم اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ وہ کسی خاص وجہ سے کر رہا تھا، اور وہ وجہ تھی عائزہ افندی۔ انازیہ نے جلد ہی اپنے بھائی میں تبدیلی محسوس کر لی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھتی۔ کیا مطلب؟ نوریز نے بے نیازی سے کہا، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ رہا ہو۔ تم عجیب ہو گئے ہو، پارٹیز، دوست، وہ سب ختم، نماز، گھر پر رہنا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تھک گیا ہوں انازیہ، شاید اب زندگی بدلنی چاہیے۔ انازیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اور یہ تبدیلی کا خیال تمہیں اچانک کیسے آ گیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہارا مطلب عائزہ سے ہے؟ نوریز نے اس کے چہرے پر آنے والی حیرت سے لطف اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھ پہ یقین کرے گی؟ تم چاہتی ہو کہ وہ یقین کرے، ہے نا؟ انازیہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، اگر تم واقعی بدل گئے ہو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر یہ سب ایک کھیل ہے تو میں اپنے دوست کو اس کھیل میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ وقت سب ثابت کر دے گا بہن۔ کچھ دن بعد انازیہ نے خود عائزہ کو بتایا، نوریز بدل گیا ہے عائزہ۔ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں، وہ شراب چھوڑ چکا ہے، پارٹیز میں جانا چھوڑ چکا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ عائزہ نے خاموشی سے سنا۔
مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ انازیہ، اگر یہ سب ایک دکھاوا ہوا تو؟ اور اگر یہ سچ ہوا تو؟ انازیہ نے پلٹ کر پوچھا۔ اگر یہ سچ ہوا تو شاید میں اپنی رائے بدلنے کے بارے میں سوچوں گی، مگر مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ پھر خود جانچ لو۔ نوریز کو جب انازیہ نے بتایا کہ عائزہ کچھ نرمی دکھا رہی ہے تو وہ مطمئن ہوا۔ یہ وقت تھا اپنی چال کو مزید آگے بڑھانے کا۔ اگلی بار جب وہ کالج کے گیٹ پر کھڑی تھی، نوریز اتفاقیہ انداز میں اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے سلام کا جواب دیا۔ یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ میں تمہیں سلام اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ اسلام میں اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ مت لینا کہ میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں، نوریز نے مسکرا کر کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائزہ نے نوریز میں حقیقی تبدیلی دیکھی۔ اس کا رویہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ واقعی نماز پڑھنے لگا تھا۔ اس کی بہن بھی اس کے بدلنے کی گواہ تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا یہ سب اصلی ہے یا محض ایک کھیل؟ جیسے جیسے وقت گزرا، نوریز خود بھی الجھنے لگا۔ یہ سب کچھ ایک کھیل تھا، ایک منصوبہ، لیکن کیوں اسے اب خود اپنے احساسات پر شک ہونے لگا؟ جب عائزہ اس سے بات کرتی، اس کے لہجے میں سردی کے بجائے نرمی آ جاتی تو وہ خوشی محسوس کرنے لگتا۔ جب وہ کسی اور لڑکے سے بات کرتی تو اسے برا لگنے لگتا۔ یہ محبت نہیں تھی، ہے نا؟ یہ بس جیتنے کی ضد تھی، ہے نا؟ لیکن پھر اس کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ محبت ہوئی؟ ایک دن عائزہ اور نوریز یونیورسٹی کی لائبریری میں ٹکرا گئے۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، عائزہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پوچھو۔ یہ سب اصلی ہے یا ایک دھوکہ؟ نوریز چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں بھی یہی سوال خود سے کر رہا ہوں عائزہ۔ میں بھی نہیں جانتا کہ یہ سب اصلی ہے یا فریب یا کوئی اور چیز، لیکن اگر یہ کھیل تھا تو شاید میں خود بھی اس میں پھنس چکا ہوں۔ یہ کھیل جو فریب تھا اب ایک نئی حقیقت میں بدلنے لگا تھا۔ نوریز نے اپنے منصوبے کے تحت عائزہ کو جال میں پھنسانا چاہا تھا، مگر شاید وہ خود ہی اس جال میں پھنس چکا تھا۔ یہ محبت تھی یا بس ایک عادت، یا شاید محبت کی شروعات؟ نوریز خانزادہ ہمیشہ زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جیتا آیا تھا۔ ہر چیز، ہر انسان، ہر موقع، سب اس کی خواہش کے مطابق اس کے قدموں میں آ کر گرتے تھے۔ لیکن عائزہ افندی، یہ لڑکی کسی اور مٹی کی بنی تھی۔ وہ نہ صرف اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کی دنیا میں آنے سے انکاری تھی۔ یہ سب کچھ ایک کھیل کے طور پر شروع ہوا تھا، ایک ضد تھی، ایک چیلنج تھا، مگر اب نوریز کو خود پر شک ہونے لگا۔ یہ محبت نہیں تھی، ہے نا؟ یا شاید یہی محبت تھی؟ وہ اس سوچ میں اتنا الجھ چکا تھا کہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں پایا۔ اب وہ وہی شخص نہیں رہا تھا جو کچھ مہینے پہلے تھا، وہ واقعی بدل گیا تھا۔ نوریز نے کئی دنوں تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید چھپنے یا نظر انداز کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ عائزہ کو بتائے گا کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے، اسے ہر صورت میں بتائے گا۔ یونیورسٹی کے کیفے میں عائزہ اپنی کتاب میں گم تھی جب نوریز اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چونک کر نظر اٹھانے ہی والی تھی کہ نوریز نے نرمی سے کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عائزہ نے بنا کسی تاثر کے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں پھر وہی فضول بات کرنی ہے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ فضول بات نہیں ہے عائزہ، یہ سب سے اہم بات ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کسی سے کہی ہوگی۔ عائزہ نے کتاب بند کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں بدل گیا ہوں عائزہ، میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا ہے تمہاری وجہ سے۔ تم اپنی زندگی میرے لیے کیوں بدل رہے ہو نوریز؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ الفاظ فضا میں معلق ہو گئے، مگر عائزہ کے چہرے پر کوئی حیرت، کوئی خوشی، کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ صرف گہری سانس لے کر بولی، تمہاری زندگی اور میری زندگی الگ ہے، تم میری عزت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جملہ گویا بجلی کی طرح اس کے اندر گرا۔ نوریز کی آنکھوں میں پہلی بار شکست کا آنکھ ابھرا۔ یہ سچ نہیں ہے عائزہ، میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں۔ محبت کوئی عدالت نہیں ہوتی نوریز جہاں ثبوت دیے جائیں۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور میں تمہیں اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس سے یوں انکار کیا تھا۔ اس نے کتنی محنت کی تھی
کتنا بدل گیا تھا، اور یہ سب صرف عائزہ کے لیے۔ پھر بھی وہ اسے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولا، تمہیں میرے لیے بدلنا ہوگا عائزہ۔ مگر وہ اسے مجبور نہیں کرے گا، وہ زبردستی نہیں کرے گا، وہ انتظار کرے گا۔ نوریز نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائے گا۔ اس نے والدین کے کاروبار میں سنجیدگی سے دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو راتوں کو پارٹیوں میں گزارتا تھا، جو لاپرواہ زندگی جیتا تھا۔ اس نے اپنے برے دوستوں سے ناتا توڑ لیا، فضول وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا اور خود کو ایک کامیاب انسان بنانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بہن انازیہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نوریز؟ تم واقعی بدل چکے ہو؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کیا تم واقعی صرف عائزہ کے لیے بدل رہے ہو؟ نوریز خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، شاید شروع میں ہاں، لیکن اب میں خود اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہی پرانا شخص بن کر رہوں جو میں تھا۔ جب عائزہ نے سنا کہ نوریز اب کاروبار میں سنجیدہ ہو چکا ہے، اس کا دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی جو پہلے ایک بے فکر اور لاپرواہ انسان تھا، اور اب وہی شخص اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ دے رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ خود کو سوال کرنے پر مجبور ہو گئی، کیا میں غلطی کر رہی ہوں؟ کیا میں کسی کی تبدیلی کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوں؟ لیکن پھر وہ خود کو یاد دلاتی، یہ وہی نوریز ہے جس پر میں نے کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ مگر کیا یہ اب بھی وہی نوریز تھا؟ ایک دن جب نوریز اپنے آفس میں تھا، اس کے پرانے دوست اسے پارٹی کے لیے بلانے آئے۔ چلو آج ویسے ہی رات مناتے ہیں جیسے پہلے مناتے تھے۔ نوریز نے انہیں خاموشی سے دیکھا اور کہا، مجھے معاف کرنا، میں اب وہ سب کچھ نہیں کرتا۔ واہ، یہ تبدیلی محبت کی دین ہے یا عبادت کی؟ ایک دوست نے طنز کیا۔ نوریز مسکرا دیا، دونوں کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے تھے، بغیر کسی اثر و رسوخ کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائزہ نے محسوس کیا کہ نوریز واقعی بدل چکا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح بے وجہ اس کے سامنے نہیں آتا تھا، اب وہ نظر نہیں آتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کی غیر موجودگی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے انازیہ سے پوچھا، تمہارا بھائی کیسا ہے؟ انازیہ نے مسکرا کر جواب دیا، وہ پہلے سے بہت مختلف ہے عائزہ، وہ واقعی بدل گیا ہے۔ عائزہ کی دنیا میں کچھ ہلچل مچنے لگی۔ نوریز جو کبھی اس کے لیے محض ایک ناپسندیدہ شخص تھا، اب اس کی سوچوں میں جگہ بنانے لگا۔ لیکن کیا واقعی وہ اس کی محبت کو قبول کر سکے گی، یا پھر یہ ایک اور امتحان تھا؟ یہ وقت بتائے گا۔ عائزہ کو لگا تھا کہ شاید نوریز واقعی بدل چکا ہے، شاید اس کی کوششیں محض دکھاوا نہیں تھیں، شاید اس نے واقعی اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا تھا۔ لیکن یہ بھروسہ زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن ایک ایسی حقیقت اس کے سامنے آ گئی جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھی جب ایک پرانی جاننے والی فاطمہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تجسس تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز رکھتی ہو۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اچانک کہنے لگی، تم واقعی نوریز خان زادہ کو تبدیل کر رہی ہو؟ عائزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ فاطمہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ مطلب یہ کہ جو لڑکی تم سے پہلے اس کی زندگی میں آئی وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی، اور اس سے پہلے جو لڑکی تھی وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی بہت سی لڑکیاں۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس کے ساتھ جڑنے جا رہی ہو؟ عائزہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نوریز نے محبت کے نام پر کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ وہ انہیں خواب دکھاتا ہے، بدلنے کا ناٹک کرتا ہے، اور جب وہ لڑکیاں اس پہ بھروسہ کرنے لگتی ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تم ان سب میں سے ایک اور اضافہ بننا چاہتی ہو؟ یہ الفاظ بجلی کی طرح عائزہ کے دماغ میں گونجے۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے نوریز کی تبدیلی کو خود دیکھا تھا، اس کے ہر عمل میں خلوص محسوس کیا تھا، مگر اگر یہ سب ایک دھوکہ تھا، اگر یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ بھی باقی سب کی طرح ایک اور کھلونا تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ چکی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور سیدھی گھر چلی گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر دماغ میں وہ تمام لمحات گھومنے لگے جو اس نے نوریز کے ساتھ گزارے تھے۔ اگر یہ سب بھی ایک منصوبہ تھا، تو اگر وہ بھی ایک دن انہی لڑکیوں کی طرح خود کو ایک کھوکھلے خواب نسا ہوا پاتی، تو اس نے فیصلہ کر لیا
کہ وہ اب مزید نوریز کے قریب نہیں جائے گی، وہ اپنی حد میں رہے گی اور خود کو اس کھیل سے مکمل طور پر باہر نکال دے گی۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی میں اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ خاموشی سے پلٹ جاتی، بنا کچھ کہے آگے بڑھ جاتی۔ نوریز نے پہلے تو یہ سوچا کہ شاید وہ کسی اور بات پر ناراض ہے، لیکن جب مسلسل کئی دن یہی رویہ رہا تو اس نے انازیہ سے پوچھنے کا فیصلہ کیا، تمہاری دوست مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ انازیہ نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں خود اس سے پوچھنا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ انازیہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، کیونکہ اسے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ نوریز کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا؟ ہاں، وہ جان چکی ہے کہ تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں، کتنی کو محبت کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تم وہی شخص ہو جو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، اور اب اسے تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ نوریز نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ عائزہ کیوں خود کو اس سے دور کر رہی تھی، لیکن اس کا ماضی وہ حقیقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی وہی نوریز تھا جس پر عائزہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب وہ شخص نہیں رہا تھا۔ مگر کیسے یقین دلوائے؟ وہ کئی دنوں تک خاموش رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلی بار اسے اپنی ہی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جانتا ہمیشہ ایک لاپرواہ انسان رہا ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن اب پہلی بار اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ محبت صرف زبانی دعووں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ یہ احساس اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی عائزہ کو چاہتا تھا تو اسے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اس نے کئی دنوں تک اسے مزید تنگ نہیں کیا، وہ اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ بھی لیتا تو وہیں رک جاتا، پلٹ کر چلا جاتا۔ عائزہ نے یہ محسوس کیا، مگر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ نوریز نے اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وہ خود کو مکمل طور پر بدلنے کے عمل میں لگ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ وہ اپنی سچائی ثابت کر سکتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ محبت صرف دعووں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اسے حقیقت میں ثابت کرنا پڑتا ہے، اور شاید اب اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ نوریز کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی خواہش کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زندگی نے اسے ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر دی تھی، مگر یہ محبت، یہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جتنا عائزہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ اس سے دور چلی جاتی۔ اس کے دل میں جو شدت تھی، جو دیوانگی تھی، اس نے کبھی کسی چیز کے لیے اتنی شدت محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ اب کر رہا تھا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ عائزہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ ماضی میں وہ شخص تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتا تھا، جو محبت کو محض ایک کھیل سمجھتا تھا، جو اپنے غرور میں یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مگر اب وہ شخص نہیں رہا تھا۔ مگر کیسے ثابت کرے؟ یہ سوال ہر دن ہر رات اس کے ذہن میں گونجتا۔ وہ بار بار سوچتا کہ کیا کرے، کیسے کرے کہ عائزہ کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ ایک دن بہت غور و فکر کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ عائزہ کو اپنی موجودگی سے آزاد کر دے گا۔ اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو وہ ثابت کرے گا، اور اگر وہ اس محبت کے قابل نہیں تو عائزہ کو بھولنے کی کوشش کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے میں نہیں لیا گیا تھا، بلکہ ایک مکمل سوچ کے بعد آیا تھا۔ وہ 1 سال کے لیے شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے گا، خود کو سدھارے گا، اپنے آپ کو ایک کامیاب اور مستحکم شخص بنانے پر کام کرے گا، صرف دعووں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ وہی نوریز نہیں رہا جو ماضی میں تھا۔ یہ فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انازیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ کہیں دور، جہاں میں خود کو مکمل طور پر ثابت کر سکوں۔ لیکن تم کیوں جا رہے ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ ایک لڑکی تم پر یقین نہیں کر رہی؟ یہ صرف ایک لڑکی کا یقین حاصل کرنے کی بات نہیں ہے نازیہ، یہ میری اپنی ذات کا امتحان بھی ہے۔ اگر میں واقعی بدلا ہوں تو مجھے اسے ثابت بھی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے وقت اور فاصلے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پھر بھی یقین نہ کرے، نوریز نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پھر کم از کم مجھے اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ عائزہ کو جب یہ خبر ملی
تو اسے حیرانی کے ساتھ ساتھ عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا۔ شاید یہی بہتر تھا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس نے محسوس کیا کہ نوریز کی غیر موجودگی ایک عجیب سا خلا چھوڑ چکی تھی۔ پہلے وہ ہر جگہ نظر آتا تھا، وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا، کیفے میں دکھائی دیتا، کبھی کبھار اچانک اس کے سامنے آ جاتا، مگر اب وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ خاموشی، یہ خلا اسے کھلنے لگا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہی بہتر ہے۔ وہ روز اپنے آپ سے کہتی کہ نوریز کے بغیر زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے، بلکہ شاید پہلے سے بہتر چل رہی ہے۔ مگر جب رات کو وہ تنہا ہوتی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، تو وہ انجانے میں نوریز کے لیے نیک تمنائیں مانگنے لگتی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے۔ بس ایک چیز جانتی تھی کہ اس کے اندر ایک عجیب سے ادھورے پن کی کیفیت تھی۔ نوریز اس دوران مکمل طور پر بدلنے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک نئے شہر چلا گیا تھا، جہاں اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں جھونک دیا تھا۔ وہ اپنے والد کے کاروبار میں قدم جما چکا تھا، ایک کامیاب بزنس مین بننے کی راہ پر چل پڑا تھا، اور ہر وہ چیز حاصل کر رہا تھا جس سے وہ خود کو ایک بہتر انسان ثابت کر سکے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو صرف عائزہ کے لیے نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی تھا۔ 1 سال گزر گیا، عائزہ اب بھی وہی تھی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش باقی تھی۔ ایک دن اچانک انازیہ نے اسے ایک خوشخبری دی، نوریز واپس آ رہا ہے۔ عائزہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تو اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ کیا واقعی کوئی تعلق نہیں؟ انازیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ تھا، کچھ ایسا جو وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی، اور اب نوریز واپس آ رہا تھا۔ یہ ملاقات کیسا موڑ لے گی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ 1 سال بعد شہر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ایک چیز بدل چکی تھی، نوریز خانزادہ۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک سنجیدہ، سمجھدار اور نپے تلے انداز سے بات کرنے والا مرد بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی، مگر اب اس میں غرور کے بجائے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی وجاہت تھی، مگر اب اس میں تکبر کی جگہ نرمی نے لی تھی۔ وہ اب خود کو ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو واقعی ایک بہترین انسان بنا لیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو شہر میں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا بدل چکا ہے۔ انازیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم واقعی بدل گئے ہو نوریز، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے خود کو وقت کے سپرد کر دیا تھا نازیہ۔ وقت نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو میں شاید خود کبھی نہ سیکھ پاتا۔ اور اب کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائزہ تم پر یقین کرے گی؟ نوریز نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ وہ مجھ پر یقین کرے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ اگر اس کا دل گواہی دے کہ میں واقعی بدل گیا ہوں تو وہ خود فیصلہ کرے گی۔ انازیہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ نوریز اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو محبت کو ضد بنا لے۔ وہ اب محبت کو آزمانے نہیں بلکہ اس کا احترام کرنے آیا تھا۔ عائزہ کو جب معلوم ہوا کہ نوریز واپس آ چکا ہے تو اس نے دل پر قابو رکھنے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا اگر وہ واپس آ گیا؟ اس نے خود سے کہا، مگر اندر کہیں ایک بے چینی نے جنم لیا۔ کیا وہ واقعی بدل گیا تھا؟ کیا وہ واقعی یہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا؟ کئی دن تک وہ اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب پہلی بار اس کی نظر نوریز پہ پڑی تو وہ ٹھہر گئی۔ وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی چال میں اب وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ تاثر نہیں تھا جو اسے بے چین کر دیتا تھا۔ وہ پہلے جیسا نوریز نہیں رہا تھا۔ یہ پہلی ملاقات غیر متوقع تھی۔ عائزہ یونیورسٹی کی کیفے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی جب نوریز اتفاقیہ طور پر وہاں آیا۔ وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملی، مگر اس بار نوریز نے وہی پرانی چالاکی یا شرارت نہیں دہرائی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح اس کے قریب آیا، سلام کیا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ نہ کوئی جملہ، نہ کوئی چال، نہ کوئی کھیل۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عائزہ نے واقعی محسوس کیا کہ وہ بدل چکا ہے۔ اگلے دن نوریز یونیورسٹی میں ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا جس میں سب کامیاب بزنس مین کا سیمینار تھا۔ اس میں نوریز چیف گیسٹ تھا۔ یہ میٹنگ کسی اور کے لیے عام تھی مگر عائزہ کے لیے نہیں۔
اس نے پہلی بار غور سے دیکھا کہ نوریز اب کس قدر سنجیدہ اور متوازن شخصیت بن چکا تھا۔ جب وہ کسی سے بات کرتا تو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی جھلکتی تھی، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھا، اس کی قہقہے اب شور شرابے والے نہیں تھے بلکہ ایک مہذب انسان کی طرح ہلکی مسکراہٹ میں سمٹ چکے تھے۔ وہ میٹنگ ختم ہوئی تو عائزہ بنا سوچے اس کے قریب جا پہنچی۔ نوریز، وہ پلٹا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں عائزہ، تم کیسے ہو؟ اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ نوریز نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے اسے اس سوال کی توقع ہو۔ مجھے نہیں معلوم عائزہ اب میں کیسا ہوں، مگر میں نے بس خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ عائزہ کو پہلی بار اس کے لہجے میں کچھ ایسا محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، یہ محبت نہیں بلکہ ایک سچائی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل نے پہلی بار اسے مکمل طور پر تسلیم کیا تھا۔ وقت نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ جو نوریز کبھی ضدی، بے پرواہ اور اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ اب ایک مکمل مختلف شخص بن چکا تھا۔ وہ اپنی ذات کی تعمیر کے سفر میں تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ محبت زبردستی یا ضد نہیں بلکہ قربانی اور آزادی کا نام ہے۔ یہ بات وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا اگر عائزہ اس کی زندگی میں نہ آتی۔ وہ اب وہی نوریز نہیں رہا تھا جو محبت کو حاصل کرنے کی چیز سمجھتا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ محبت کسی کو قید کرنے کا نہیں بلکہ اسے آزاد کرنے کا جذبہ ہے، اور اسی حقیقت کے ساتھ وہ آج عائزہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 1 سال پہلے اس نے عائزہ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور اس نے سختی سے اسے ٹھکرا دیا تھا، مگر آج سب کچھ مختلف تھا۔ عائزہ کے چہرے پر اب وہی سختی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں وہی بے یقینی نہیں تھی جو پہلے نوریز کے الفاظ پر بھروسہ کرنے میں مانے تھی۔ وہ اب ایک بدلا ہوا نوریز دیکھ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ خود بھی بدل چکی تھی۔ نوریز نے گہری سانس لی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں یہاں تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں آیا عائزہ، میں تمہیں کسی جبر، کسی زبردستی، کسی ضد کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر تمہاری خوشی مجھ سے دور جانے میں ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، مگر اگر تم میری محبت کو ایک موقع دینا چاہتی ہو تو میں تمہاری دنیا کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہی الفاظ تھے جو شاید 1 سال پہلے اس کے لیے محض ایک دھوکہ ہوتے، مگر آج وہ نوریز کی آنکھوں میں دیکھ کر یقین کر سکتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ماضی میں محبت کے نام پر کئی لوگوں کے جذبات سے کھیلا تھا، مگر آج وہ محبت کو قربانی اور آزادی کے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ یہی تبدیلی سب سے بڑی دلیل تھی کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم واقعی بدل گئے ہو نوریز، مسکرا دیا۔ تم واقعی بدل گئے ہو، نوریز مسکرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم عائزہ، میں نے بس خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور تم نے یہ سب میرے لیے کیا شروع میں؟ شاید ہاں، لیکن پھر میں نے یہ اپنی ذات کے لیے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں واقعی ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے کسی کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بدلنا ہوگا۔ عائزہ نے سر جھکا لیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ ہمیشہ سننا چاہتی تھی، مگر شاید وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نوریز اسے اتنے خلوص سے کہے گا۔ میں نے ہمیشہ محبت کو ایک کمزوری سمجھا تھا نوریز دھیرے سے بولا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ محبت کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، وہ طاقت جو انسان کو اس کی ذات کی سب سے بہتر شکل میں ڈھال سکتی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مگر وہ اس بار خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے تمہیں اس وقت ٹھکرا دیا تھا جب تمہاری محبت محض ضد تھی، وہ آہستہ سے بولی، اور میں آج تمہیں قبول کر رہی ہوں کیونکہ اب تمہاری محبت ایک سچائی ہے۔ نوریز نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا وہ منتظر تھا، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ اس لمحے کا اصل حسن اس کے پیچھے گزری تبدیلی کے سفر میں تھا۔ محبت قید نہیں بلکہ وہ آزادی ہے جو 2 دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے، عائزہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ الفاظ نوریز کے دل میں اتر گئے۔ یہ صرف محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ اس کی مکمل قبولیت کا اعلان تھا۔ یہ سفر جس کی شروعات ایک غلط فہمی، ایک کھیل اور ایک ضد سے ہوئی تھی، آج ایک سچائی پر آ کر مکمل ہو رہی تھی، اور یہ سچائی یہ تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی، برداشت اور آزادی کا بھی نام ہے۔ نوریز نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، شکریہ عائزہ،
تم نے مجھے ایک ایسا انسان بنا دیا جو میں خود بھی کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ عائزہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اور تم نے مجھے وہ یقین دیا جو میں کبھی کسی پر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ محبت کی جیت تھی، مگر اس جیت میں نہ کوئی ہارنے والا تھا نہ کوئی جیتنے والا۔ یہ محبت کی وہ آزادی تھی جو ہر قید سے زیادہ حسین تھی۔ نوریز خانزادہ جو کبھی اپنی خواہشات کا غلام تھا، جو محبت کو محض ایک کھیل سمجھتا تھا، جس کی دنیا میں رشتے صرف وقتی دلچسپی کی بنیاد پر بنتے اور ٹوٹتے تھے، آج اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھڑی تھی جو اس کے لیے پہلے کبھی قابل قبول نہ تھی۔ محبت کا اصل مطلب عائزہ نے اسے کبھی بھی آسانی سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ماضی، اس کے جھوٹے وعدوں اور اس کے کھوکھلے دعووں سے واقف تھی، مگر وقت کے ساتھ نوریز نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ اس کی تبدیلی کسی وقتی جذبے یا ضد کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں اس نے خود کو کھو کر پایا تھا۔ عائزہ کی محبت نے اسے باندھنے کی بجائے آزاد کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنی مرضی کا مالک تھا، اب اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے لے رہا تھا۔ محبت نے اس کے اندر کے انتشار کو سکون دے دیا تھا، اس کے غرور کو عاجزی میں بدل دیا تھا اور اس کی بے راہ روی کو سنجیدگی میں ڈھال دیا تھا۔ عائزہ نے بھی اس تبدیلی کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جو کبھی نوریز سے بھروسہ نہیں کرتی تھی، آج اسی پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ نوریز نے خود کو محض اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے بدلا ہے، اور یہی چیز اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اب وہی پرانا نوریز نہیں رہا۔ محبت نے انہیں ایک ساتھ کر دیا تھا، مگر یہ وہ محبت تھی جو زبردستی، ضد یا جبر سے حاصل نہیں کی گئی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو آزادی کی علامت تھی، جو دونوں کو بہتر انسان بنانے کا ذریعہ بنی تھی، جو ایک دوسرے کو قید کرنے کے بجائے آزاد کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ یوں وہ دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسی زندگی جہاں محبت قید نہیں بلکہ آزادی کی علامت ہوتی ہے، جہاں دو لوگ ایک دوسرے کو مکمل کیے بغیر بھی مکمل ہوتے ہیں، اور جہاں محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔